नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ख़ुसूसी प्रोग्राम आपके साथ में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद बाखर। आज के इस प्रोग्राम में हम हफ्ते भर की बड़ी ख़बरों पर नज़र डालेंगे। बिलख़ुसूस आगाज़ करेंगे हम गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया गया और इसके साथ साथ उन्होंने वज़ीर तालीम का इस्तीफ़ा तलब किया। अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो फिर इन्होंने आने वाले दिनों में मुसलसल यानी शिद्दत के साथ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज करने की वार्निंग जारी की है। इस पर हम बात करेंगे कॉकरोच पार्टी का मुजाहरा, इनका सामने आना और हुकूमत का रवैया, इस पर हमारी नज़र होगी। इसी से हम आगाज़ करेंगे। उसके बाद हम अमेरिका वेनेजुएला से तेल की ख़रीदारी भारत, इस पर हम बात करेंगे। और आरबीआई ने जिस तरह से माशी जो बदहाली का बयान यानी माशी बदहाली की वजूहात के हवाले से जो बयान जारी किया है उस पर भी नज़र डालेंगे। अमेरिका व ईरान के माबैन जंग बंदी भी, और यानी फिर हम ये देख रहे हैं कि एक दूसरे पर छोटे से हमले भी और एक किस्म की कशमकश हम देख रहे हैं। इस पर भी नज़र होगी कि क्या वाकई जंग बंदी आगे बढ़ रही है और जो मुआहदा MOU जिसको कहा गया है वो वाकई हो गया है, होने जा रहा है, क्या है, इस पर बात करेंगे। और लिबनान और गाज़ा में इसराइल की बर्बरियत बदस्तूर जारी है, बर्बरियत और शहादतें रोज़ाना की बुनियादों पर हो रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ ज़ेलेंस्की ने जो यूक्रेन के सदर हैं, इन्होंने यानी रशिया के सदर से बातचीत रास्त तौर पर मुलाकात की जो तजवीज़ रखी इसको व्लादिमीर पुतिन ने मुस्तरद कर दिया है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जिस तरह से काओ बेल्ट है, इस काओ बेल्ट की जो इलाके हैं, रियासतें हैं, यहाँ पर मुसलसल हम देख रहे हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। चाहे वो मगरबी बंगाल की बात कर लें, चाहे वो उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, आसाम की बात कर रहे हैं, यूपी की बात कर लें, इस पर भी हम नज़र डालेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे तेलंगाना के यौम तासीस के हवाले से, 2 जून के हवाले से, और आवाम को इस दौरान यानी जो कुछ उम्मीदें थी इनकी क्या मिला, इस पर भी हमारी नज़र होगी। आपके सवालात भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी सियासी तज्ज़ियाकार M.A. माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, इससे पहले कि आपके कॉल्स लें, मैं माजिद साहब से गुज़िश्ता रोज़ जो जंतर मंतर पर धरना दिया गया, माजिद साहब जानना चाहूँगा किस तरह का मुजाहरा था और क्या मुतालबा किया गया और हुकूमत से क्या उम्मीद की जा सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कल तक तो हम सबको, हमारे मीडिया को ये था कि ये तो ऑनलाइन है, ये ज़मीन पर कहाँ से आएंगे, ये जो झुंगुर हैं वो हवा में है, ज़मीन पर आना मुश्किल है इनका। तो हवा में तो 2.5 करोड़ के करीब इनके जो है फॉलोअर्स हो चुके हैं, तो कहाँ से आएंगे। लेकिन देखिए, कल जैसे ही लम्हे आखिर में इजाज़त मिली जी, जंतर मंतर में एहतजाज की, बिल्कुल जबकि लोग 7 बजे से शुरू हो गए थे वहाँ आने के लिए, 10 बजे के करीब इजाज़त मिली। और उसके बाद जो कुछ देखा आपने कि किस तरीके से पूरी यंग ट्रक या जेंजी जिसको कहते हैं जी, यानी बिल्कुल 15 साल से 30 साल के दरमियान की जो एक पीढ़ी है, और कैसा मुतासरा पीढ़ी है, वो ज़मीन पर आ गई। और आने के बाद उसने अल्टीमेटम दिया कि शाम में 5 बजे तक वज़ीर तालीम इस्तीफ़ा दें। इस्तीफ़ा तो उम्मीद तो नहीं, क्योंकि एक हरदर्म हुकूमत इस तरीके के काकरोचों को खुंदलना चाहती है। वो बैकान स्प्रे बोल के आता है, बेगम जी, हाँ बिल्कुल, वो स्प्रे मारने की कोशिश की गई जंतर मंतर के बाहर। कुछ JSR के नारे लगाकर कुछ लोगों को भेजा भी गया, कुछ हुई, बहुत सी चीज़ें हुई कल, ऐसा नहीं है। और कुछ हमारे सो कॉल्ड मीडिया के लोग भी गए तो उनको भगा दिया गया, भाई आप गो बैक कर दिया। और शायद तो ये एक किस्म का मैं समझता हूँ कि ठीक है, ये बेदारी आगे चलकर बड़ी होगी नहीं होगी, लेकिन एक शुरुआत तो हुई है कि नौजवानों में जिस तरीके से हुकूमत हर इशू पे, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, जिस तरीके से जो कुछ, या फिर फ़लाँ जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद करके सरकारी मीडिया हो या गोदी मीडिया हो, तमाम सरकारी मीडिया का मतलब ये दूरदर्शन, रेडियो वगैरह का मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ों के बावजूद भी, और
نہ ہی اتنا صرف آن لائن کمیونیکیشن ہوا ہے. کل کی جو میٹنگ کے لیے کوئی اخبار میں عام طور پر ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے یا کانگریس کے لیڈروں کے جب جلسے ہوتے ہیں تو اخباروں میں فلاں جگہ اس کی بڑی پبلسٹی، پوسٹر ہر جگہ جو ہے اس کو لگائے جاتے ہیں، پھر لوگوں کو گاڑیوں میں بھر بھر کے، چاہے وہ ٹرکس ہو یا بسیں ہو، بھر کے لایا جاتا ہے، یا خود لوگ اپنے طور پر آ گئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابتدا ہے کہ ہمارا نوجوان بیدار ہو رہا ہے اور ہمارا سسٹم جو ناکام ہو رہا ہے اس کا ایک ریئیکشن ہے. تو دیکھیے آگے کیا ہوتا، چاہے گورنمنٹ استعفیٰ یعنی وزیر تعلیم استعفیٰ دیں گے یا نہیں دیں گے، پھر یہ قومی سطح پر احتجاج کرنے کی جو بات ہے، کیا ان کے پاس اتنا آرگنائزیشنل نیٹ ورک ہے، یا پھر کئی ایک اندیشے بھی پیدا ہو رہے ہیں کہ اس کا بھی توڑ ہے سرکار کے پاس، اور وہ توڑ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ یعنی جب بھی بات ہوگی ہم اس کا خلاصہ کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ پہلے جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بات کر رہا ہوں سنتوش نگر سے. جی 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 یہ الیکشنوں میں جو الیکشن لڑ رہے ہیں ایم پی ایم ایل اے، وہ کیا اپوزیشن لوگوں کو اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ رولنگ پارٹی الیکشن سے پہلے ہی بات چیت کر لیتی ہے ایم ایل او سے، اور آنے کے بعد آؤ یا نہ آؤ ہمارے پاس آ جانا، پہلے آر ایس میں بھی آنا، جی ٹی میں بھی آنا، ہمارے پاس بہت کچھ پیسہ ہے. اور کیا اسی جمہوریت میں اگر کوئی ایک نظام حکومت اگر پیسے والا پورے ایم پیوں کو خرید لے، ایم ایل او کو خرید لے، تو ایسی وہ حکومت بن جائے گی کیا جمہوریت؟ شکریہ. بہت شکریہ. جی ماشاء یقیناً آپ کا جو سوال ہے ملک کے موجودہ حالات پر جس طریقے سے جمہوریت کو یعنی ہماری ڈیموکریسی کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے، الیکشن کمیشن ہو، عدالتیں ہوں، سب کو جو ہے کس طریقے سے گرفت میں لیا گیا ہے، الزام ہے یہ، کیا ہے صحیح ہے کیا نہیں ہے آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. تو ایسے حالات میں کل جو مظاہرہ ہوا، چھوٹا سا مظاہرہ ہوں گا ٹھیک ہے، وہ کہ حال بھر چکا تھا، میڈیا میں اس کی تفصیل بھی نہیں، بلکہ میں پرنٹ میڈیا میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ دبا کے خبریں جو ہے پہلے صفحے کی شاید ہی ایک دو اخبار سے چھوڑ کر کوئی اخبار سپورٹ میں بھی نہیں، بلکہ دبا کے خبر یعنی بالکل کو سیکنڈری یعنی پوزیشن میں دی گئی خبروں کو. تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں. لوگوں میں ایک جو بیداری ہو رہی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کل جتنے بھی کاکروچ وہاں بیٹھے تھے وہ کون سے دھرم کے تھے، ان میں اکثریت کون سے دھرم کی تھی، اور وہ کیا بول رہے تھے. میں ایک لڑکی سے، شاید وہ 16 یا 17 سال کی لڑکی ہے، وہ اتنا اس کو علم ہے موجودہ حالات کا، کس طریقے سے یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں ہندو مسلم کو لے کے، جہاد کو لے کے، فلاں کو لے کے، اور ہم کیسے ہم اس میں اور خود اپنے گھر کے بزرگوں، خاندان کے بزرگوں کے بارے میں بول رہی تھی، وہ کیسے ٹریپ میں ہیں اس کے، جبکہ ہم مصیبت. اور نیٹ کا ایگزام ہو یا سی بی ایس سی کے ہو یا دیگر جو یونیورسٹی کا بھی ایک گزشتہ ہفتے جو ہوا تھا، وہ اس میں کتنے بچے سوسائڈ کیے ہیں، اور وہ سوسائڈ جو بچے کیے ہیں وہ کون سے خاندان کے ہیں. ہر کئی کہتے ہیں نا کہ سناتن سناتن سناتن، تو یہ کوئی دوسرے ہیں. تو یہ لوگوں میں مجھے اچھا لگا کہ یہ بیداری ضروری ہے. تو یہ جہاں جہاں ہوتا ہے، اب دیکھیے نیپال میں ہم نے دیکھا، بنگلہ دیش میں ہم نے دیکھا، یہ تو ہوتا ہے، اور کچھ اور ملکوں میں بھی چل رہا ہے، جیسے پیرو کچھ وغیرہ جو ہے کیریبین کے کچھ اسٹیٹس میں بھی یہی عوام بغاوت پر اتر آئے ہیں پورے طریقے سے. تو جب عوام بغاوت پر اتر آئے تو یہ جس طریقے سے جو صورتحال ہے اس کو سدھارنا ہی پڑے گا، ورنہ یہ پھر ان کا انجام بھی وہی ہوگا جس طریقے سے حسینہ واجد کا ہوا، یا پھر جو نیپال کے جو وزیر اعظم، پچھلے وزیر اعظم، ان کا جو حشر ہوا، وہ شاید اس کو بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے. ان کو کوئی سہارا دینے کو سوچے گا جب، اب تو خیر بڑے کر و فر کے ساتھ آپ کچل رہے ہیں ہر چیز کو، لیکن جھنگور جس طریقے سے کچلا جاتا ہے یہ بھی اسی طریقے سے کچلے جائیں گے. جی ایک کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد معین الدین چھانی نادری بیگ سے. جی معین الدین صاحب، میرے 2 سوالات ہیں، اگر میں جواب دیں تو مہربانی. جی جی سناتنی بننے سے اور ہونے سے کیا کیا فوائد حکومت دیتی ہے، اس کے بارے میں بتائیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جہاں قانون کا راج ہونا چاہیے وہاں پر پولیس کا راج چل رہا ہے.
पुलिस गैर जरूरी अफराद को कुछ भी जुर्म में पकड़ रही है और पुलिस NSA लगा रही है। ऐसे ज्यादतियां कब तक चलते रहेंगी? बदलाए तो मेहरबानी। जरूर जी भाई साहब। देखिए, सनातन हो या धर्म हो, ये अच्छा लफ्ज़ है, बहुत अच्छा लफ्ज़ है। मैं हमारे इवन मुस्लिम भाइयों से भी कहूँगा, वो भी गीता को पढ़ें आप, हर ज़बान में है, फिर वो सूरत दिखाएं। जब तक आप दूसरे का इल्म हासिल नहीं कर पाएंगे, उसको उसकी की ज़बान में जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अपनी मुक़द्दस किताब आप उस पर कितना अमल कर रहे हैं वो अपनी जगह होगी, मैं उस पर कोई सवाल नहीं करूँगा, लेकिन दीगर धर्मों का मुताला करने से उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी। तो मैं, हमारे कई सनातनी अच्छे दोस्त हैं, हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, और वो खुल के हम लोग बात भी करते हैं। तो उनसे ये बोलता हूँ मैं कि ये कहाँ चीज़ है कि नाम तो धर्म का लेके अधर्मी काम करते हो आप, नाम लेते हैं राम का, करते हैं काम रावण का, ये कहाँ का इंसाफ है? तो सनातनी के नाम से लोगों को बेरोज़गार बनाया जा रहा है, उनको आउटला यानी क़ानून से बिल्कुल हटकर, वो चाहे जितने भी कर्म है। कल एक वाक़या मैंने देखा, इससे पहले भी वैसे वाक़यात हुए। एक सनातनी जो बहुत बड़ा जो है लीडर था, उसको असमत रेज़ी के वाक़यात में उसको मतलब पुलिस केस बुक कर दी, और ज़मानत छूटने के बाद उसको पुलिस ने जेल की जो दीवार वो होती, गेट होती, वहाँ से उसको खांदों पर बिठाकर जुलूस की शक्ल में बाजे ताशों के साथ फूल बरसाते हुए लेकर गया जी। तो जब ये, खैर मैं गुरमीत सिंह राम रहीम की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके साथ कैसी मेहरबानी है वो तो आप जानते हैं। तो ये जब समाज में इस तरीके की जब चीज़ होगी, अब देखिए, कोई समाज हो, कोई घर हो, ख़ानदान हो, कबीला हो, एक उसूलों पर चलता है। थोड़ा बहुत कभी डिविएशन हो सकता है, लेकिन यहाँ तो सब खत्म हो गया। मुसलमान के लिए क़ानून है, हिंदू के लिए क़ानून है। देखिए, गाज़ियाबाद में एक नौजवान, हिंदू नौजवान का कत्ल हुआ जी। उसके बदले में क्या हुआ गाज़ियाबाद में? देखिए, आज भी एक हफ्ते से ज़्यादा हुआ, जुम्मे की नमाज़ पढ़ने लिए सील कर दिए मस्जिदों को, एक शख्स को पकड़ के इनकाउंटर कर दिए, उसका घर, बल्कि उसके पड़ोसी का घर भी डिमोलिश कर दिए। संभल में बेशुमार तरीके से जो है हो रही, आपने इशू लगाया इसमें जी। पता है। तो ये जब कानून के दोहरे मियार हो जाते हैं तो यही होता है, और छोटी बात पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया जाता है, कोई मतलब ही नहीं इसका। तो ये एक जगह करीब 2 दिन पहले की बात है, गाय के गोश्त के सूबे में जो है पकड़ के जो है वो कर दिया, जबकि उनको खुली छूट है हर चीज़ की। तो ये जब होता है, जो किसी भी जगह होता है, तो वो तबाही की अलामत होती है, कहीं भी हो मुल्क में। आप तारीख़ पढ़िए, ये हिंदुस्तान की तारीख़ तो हम क्या बताएंगे, लेकिन ये कुछ दिन ये बड़े उरूज पर रहेंगे, उसके बाद इनका जो तनज़्ज़ुल होगा, इनका जो कुफ्र टूटेगा, वो शायद देखने के लायक, और वो भी एक सबक आमोज़ होगा। यकीनन। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक अब्दुल माजिद साहब से एक पे तबसरा चाहिए और एक पे एक सवाल है, दोनों पे जवाब, दोनों चीजें। एक पहला सवाल ये है कि महंगाई आसमान को छू रही है, ऐसे वक्त में ट्रांसपोर्ट चार्जेस वगैरह बहुत महंगे होंगे, तो खुदारा कि माइनॉरिटी स्कूल को कम नज़र से, निजी नज़र से मत देखिए, बच्चों को पढ़ाई जारी रखिए। दूसरा सवाल ये कि हज कमेटी में जो कमेटी, वो हज कंपाउंड में जो बिल्डिंग है, उसका कम अब अमला तौर के कचरे में फेंक दिया जाएगा, ये चीज़ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। शाकिर मंसराबाद। हज कंपाउंड का क्या आपने सवाल किया, समझ में नहीं आया? खैर, जी जी भाई साहब। शाकिर साहब, चलिए, आपको बड़ा खुश आमदीद। आप दुबई के सफ़र से वापस हुए, फिर हमारे इस बज़्म में भी शामिल हुए। उम्मीद कि आपका दुबई का जो सफ़र रहा अच्छा रहा होगा, और किन हालात में आप दुबई में थे वो भी उसका इल्म है उनको। तो खैर, आपका जो पहला सवाल है वो तो मैं समझ पाया हूँ, और हज के बारे में भी शायद वो फिर भी उसका कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। देखिए, कल एक बहुत बड़े डीलर से मेरी बात हो रही थी, जो हैदराबाद में तकरीबन जो कैटरीज हैं, यानी बड़ी बड़ी होटलें हैं, बड़ी दावतें ज़ियाफ़तें होती हैं, होलसेल उनके बहुत बड़े कारोबार है, पूरी तकरीबन एक मानो में बहुत बड़ी उनकी सप्लाई चेन है। मैं उनसे बात किया था, एक तकरीब में मिले मुझे, बहुत से लोग जानते हैं उनको।
بولا بھائی اتنی مہنگائی ہو گئی, میں خود بازار میں دیکھتا ہوں, ایک چیز میں بھی خود لے کے آتا ہوں, دودھ سے لے کے شام تک بھی جو کچھ بھی ہو, کیونکہ میں بھی ایک سماج کا ایک حصہ ہوں, میں کوئی جو ہے اوپر سے آیا تو نہیں ہوں, تو میں محسوس کر رہا ہوں کہ کافی مہنگائی ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ مہنگائی تو ہوئی ہے لیکن ہماری جو ضیافتیں ہیں کم نہیں ہوئی, بلکہ انہوں نے کہا کہ 9 تاریخ کو شمش آباد میں تقریب ہے, اس کے لیے کتنے قسم کے جو ہے مٹن کے آئٹمس, چکن کے آئٹمس, بلکہ خرگوش بھی بتا دیا انہوں نے. دیکھیے یہ جو حیدرآبادیوں کی جس طریقے سے جو ہے ان کو جو ذائقے کا جو ذوق لگا دیا وہ اب ختم ہونے والا نہیں ہے, اتنا بڑھتے جا رہا, ہر ایک دوسرے کی کمپٹیشن. کاش اس میں سے وہ شادی تو ایسی بھی ہو جاتی ہے, بالکل طریقے سے بھی ہو جاتی ہے, ایک ہی جو ہے ڈش کے اوپر ہو جاتی ہے, جیسے کچھ علاقوں میں ہیں ملک کے. وہی پیسہ آپ دیکھیے, آپ ایجوکیشن اب اکیڈمک ایئر شروع ہو رہا ہے, میرے پاس بھی کچھ لوگ آئے, ہماری بچی 10th نکال دی, ہماری بچی 12ویں نکال دی, یعنی انٹرمیڈیٹ نکال دی, اب اس کو کرنا ہے, اتنی فیس ہو رہی, وہ ہو رہی. اب کتنوں کی چیریٹی کس کے لیے کیا کریں گے؟ اب جو ریسورسز ہوتے ہیں ہم سب بولتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ لوگ ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں ان سے لو. کتنے لوگوں کو, ایک انار 100 بیمار والی بات ہے. کیوں نہیں اپنے علاقے میں پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھو کہ کون مستحق ہے ایجوکیشن کے لیے, اس کی فیس سال بھر کی دے دو, یا اس کو اسٹیشنری یا بکس وغیرہ دلا دو اس کو. یہ بہت بڑا آپ کو جو ہے سبیل ہو جاتی ہے. آپ کے جو ہے بجٹ, مان لیجیے آپ 10 لاکھ کا بجٹ نکالے ہوں گے شادی کے لیے, اس میں سے 1 لاکھ نکال لو, آپ شادی کرو بالکل سادے پیمانے پہ کر کے. وہ اپنے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھو, یا پھر اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھو, یا پھر اپنے جانکاروں میں دیکھو. یہ جب ہوگا تو قوم آگے بڑھے گی, شعور والی ہوگی قوم. ورنہ پھر جس طریقے سے جو سناتن کے نام پہ سرکار خود اپنے ہی طبقے کی اس کو بڑی اہمیت دیتی ہے, وہ فرسٹ سٹیزن سمجھتی ہے اس کو, ان کو کچل کے ڈال دے رہی ہے. میں بھی یہی کہتا ہوں, ہمارے شمال کے دوستوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ نہیں کیا کریں گے, حالات ایسے ہو گئے, ان کا ذہن بنا دیا گیا تم نمبر 1 سٹیزن ہو, یہ لوگ بالکل دھتکارے ہوئے ہوں, یہ قابض لوگ ہو, یہ باہر سے آئے سو لوگ ہو, یہ قتل کے. تو ایک قسم کا ان کو ایک نفسیاتی طور پہ ان کو ہیپنالائز کر دیا گیا. اب رہی بات حج کمیٹی کی, تو حج کمیٹی کا جو معاملہ ہے, آپ دیکھیے ابھی حج کے قافلے واپس ہو رہے ہیں, ان کے بیگوں کی لوٹم لاٹ چل رہی ہے. کوئی خبر آئی آپ کو اس کے بارے میں؟ پوچھئے بامبے میں, لکھنؤ میں, احمد آباد, سری نگر, جو احمد آباد لے کے گئے سری نگر کے حاجیوں کو وہاں چھوڑنے کے بجائے, کیسے لگیج میں چوری, بھیانک چوری. رہتا کیا, کوئی سونا چاندی نہیں ہے, بچوں کے گفٹس سوونیئرس ہے, بچوں کے گفٹ ہے, کچھ جانے بازیں ہیں, تزویاں ہیں, کھجور ہے, چھوٹی موٹی کچھ امیٹیشن کے زیورات ہوں گے. اس سے بڑھ کے کیا رہتا ان کے پاس؟ پہلے ہی وہاں کتنی مشکلات میں, یہاں سے کتنی مشکلات میں گئے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اب کے ابھی سے شروع کر دیں مہم. ہندوستان سے بطور احتجاج کوئی حاجی نہیں جائے گا. 1,75,000 حاجی جاتے ہیں, 1,20,000-22,000 حج کمیٹی سے, باقی کے ٹور آپریٹرز کے ذریعے نہیں جائے گا. پوری دنیا میں وہ کر دو کہ یہ ظلم کے خلاف جس قسم سے ہمارا ہو رہا. حاجیوں کی تکلیف سنیے آپ, کسی حاجی سے ملیے, کیسا وہاں رہا, ان کے ساتھ سلوک کیا. ہماری حج کمیٹی, ہماری حکومت پوری طریقے سے ہم کو نچلا کر کے رکھ دی ہے. تو اس کے خلاف ابھی سے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. ناظرین یہاں پر ایک ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین بریک کے بعد آپ کے ساتھ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر اس وقت جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب یہ وائٹ کارڈ والوں کو یہ 5 لاکھ دے بول کے بولے تھے صاحب, پیسہ لینا ہو. 5 لاکھ. اچھا, اور کوئی سوال آپ کا؟ اور یہ ہمارا ہیلتھ کارڈ ہے صاحب, ہم پینشنر ہے. جی جی, میں پینشنر ہوں, تو میرے کو ہیلتھ کارڈ ہے سمجھو, تو آروگیہ بنا لینا تھا سر. کیسا بنانا تھا بولیے. کون سا پینشن ہے؟ گورنمنٹ اچھا کون سا, مطلب گورنمنٹ امپلائی ہونے کے اعتبار سے آپ کا وظیفہ ہے؟ جی نہیں, وظیفہ آپ کو کون سا وظیفہ ہے؟ گورنمنٹ امپلائی ہونے کے حوالے سے ہے یا کچھ اور وظیفہ ہے آپ کا؟ نہیں, گورنمنٹ پینشنر ہے میں. اچھا, کم ہے پینشن میرا 25,000. جی جی.
तो इसलिए नहीं गैस का देते बोले 200, अभी बिल दना तो जरा ठीक है, 1100 2000 बिल आ रहा, करंट का भी नहीं दे रहे। ठीक। फिर ये आरोग्यश्री कार्ड बनाना। हाँ, अच्छा ठीक है, हेल्थ कार्ड है ये हेल्थ बता रहे हैं कार्ड आप। से हेल्थ कार्ड है ना, उसको क्या है, दवाएं दे रहे नहीं, क्या दे रहे नहीं, सब दवा वो हेल्थ कार्ड में वेलनेस सेंटर में गोलियां नहीं दे रहे, 2-3 महीने से खरीद के ला लेना पड़ा, गरीबत में कहाँ से लाते बोल। ठीक ठीक है माई साहब, तो बताएं। ये आरोग्यश्री कार्ड कैसा बनाना बोलिए जरा। हेल्थ और कार्ड अगर है वो आपके पास तो फिर, और आरोग्यश्री तो उसका तो क्या सवाल ही नहीं है। हाँ जी ठीक भाई है। साहब। देखिए, जो राशन कार्ड, जिनके पास वाइट राशन कार्ड है, वो अपना 20 जून से पहले KYC करा लेना है। जो नहीं कराए वो करा लें, क्योंकि वो उसकी वैलिडिटी फिर आपको रहेगी। दूसरा, जो 5 लाख की जो बात है, ये इंदिरम्मा इंदुलू के नाम से एक स्कीम है, क्योंकि उससे हटके तो मेरी नज़र में कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिसमें 5 लाख रुपए तक आपको इमदाद दी जा रही है। गुज़िश्ता दिनों 2 जून को इन्होंने जो ऐलान किया है कि हैदराबाद में 1 लाख मकानात और फिर दीगर जो है 3.5 लाख मकानात तो हैंगे, तो ये जिनकी ज़मीन है उनको 5 लाख रुपए तामीर करने के लिए दी जाएंगे, जहाँ तक मेरी मालूमात है। दूसरा जो हेल्थ के बारे में है, अब आप देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ और गवर्नमेंट पेंशनर्स, उनके लिए एम्प्लॉइज़ यानी हेल्थ इंश्योरेंस ट्रस्ट बनाया जा रहा है। ये कुछ दिन पहले जो काबीना की मीटिंग हुई, काबीना की मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि उसके ज़रिए इनको यानी हैज़ल फ्री यानी कैशलेस पूरी तरीके से, तो आपको, मैं समझता हूँ कि आप चूँकि पेंशनर हैं, आपको आरोग्यश्री की नहीं, बल्कि आपको कुछ दिन के बाद, चूँकि अभी वो तरीक़ेकार काबीना तो मंजूरी दे दी है, अब एम्प्लॉइज़ के यूनियन के साथ बातचीत भी हो चुकी है, क़तईयत दे चुकी है, तो तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ और तमाम गवर्नमेंट पेंशनर्स, इनको हेल्थ यानी ऐसा कार्ड दिया जाएगा जो कैशलेस होगा। तो ये स्कीम पर नई स्कीम है ये आप लोगों के लिए। इससे आरोग्यश्री वालों का जो है, जो नॉन गवर्नमेंट के लोग हैं, उनके लिए होगा। आपके लिए एम्प्लॉइज़ हेल्थ इंश्योरेंस ट्रस्ट, इसके ज़रिए आपको कवर दिया जाएगा हेल्थ का। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई। और सब दीगर मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी हम इसको जोड़ लेते हैं, जो तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले एक यानी कि नौजवान की जो 28 साल है, जिनकी जो है क़त्ल हो गया US में, उस हवाले से भी हम ज़रूर बात करेंगे। शायद एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई। बहरहाल भाई साहब, मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि ये देखिए, US के कल्चर में गन कल्चर बहुत ज़्यादा है। ये कई बात अमेरिकन लोगों से, जो हमारी हिंदुस्तानी है, वो तभी अरसे से वो लोग वहाँ आबाद होकर अपना मुकाम बना चुके हैं, उनसे बात हो रही तो कहा था कि भाई आप वहाँ के जो है मुकामी जो रियासतों के अखबारात होते हैं, फला होते हैं, खैर बड़े अखबारात का प्रेफरेंस देते हैं अक्सर, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, फ्री प्रेस जर्नल हो या वाशिंगटन पोस्ट हो, ये अखबारात तो खैर, लेकिन आप जो लोकल रियासतों की जो अखबारात हैं, उसमें देखिए क्राइम के जो वाक़यात होते हैं, ये रोज़मर्रा कई लोग आपस में फायरिंग, स्कूल में फायरिंग, महल में फायरिंग, ये बढ़ता कल्चर है, ये तो है। दूसरा, अब इंडियंस के ख़िलाफ़ तासुब बहुत ज़्यादा हो गया जी, और ये पूरी तरीके से, और हमारी जो हिंदुस्तानी हुकूमत है वो हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम साबित हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रम्प आने के बाद जो हथकड़ी और बेड़ियाँ लगाकर हमारे लोगों को जो भेजा गया था, उस पर हमने कुछ एहतजाज नहीं किया, ना कुछ किया, खामोश ले लिया लोगों को, वो बात नहीं कह रहा हूँ मैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि वह जो तासुब, कुछ दिन पहले एक वहाँ के इलाके में हिंदुस्तानी परचम को पूरी तरीके से फाड़ दिया गया, यानी उसके टुकड़े टुकड़े करके बेइज्जत करके खुंदा गया, उस पर कोई हमारी वज़ारत ख़ारजा को नहीं। तो ये हमारी जो सिफारती जो तनज़्ज़ुल है, जो हमारा जो डिप्लोमेटिक जो हमारा जो मुकाम होना चाहिए था, जो पहले था, वो अब ये सरकार हमारी जो है ये मेंटेन नहीं कर पा रही इसको तरीके से, बल्कि छोड़ दी हाल पे, कुछ भी कर लो आप लोग। तो ये एक उसकी वजह से ये मुश्किलात हो गई, और ख़ुद जो तलबा यानी आला तालीम के लिए, यानी हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई हैं हर जगह। तो ये हुकूमत यकीनन ये चीज़ें हैं, बल्कि जिस तरीके से जो भी हिंदुस्तानियों को जो यानी तज़लील की जा रही है, उनको इनकी अहानत की जा रही है, उस पर हम कोई ख़ास नोट नहीं ले रहे हैं।
ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم جو السلام. ابھی عبد الماجد صاحب کہہ رہے تھے کھادیوں کے سامان کی لوٹ ہوئی. میں دبئی میں دیکھا ہوں کانپور ایئرپورٹ پہ میرا حج کمپاؤنڈ میں جو ڈھانچہ ہے وہ کب ڈیمالش ہو کے پھینک دیا جائے گا یہ معلوم کرنا تھا اظہر الدین صاحب سے. السلام علیکم. جی آپ تھوڑا سا ریپیٹ کر لیں. خیر چھوڑیے. جی جی آپ کی آواز مطلب سمجھ میں نہیں آئی آخر کے الفاظ کیا آپ کہہ رہے تھے. بہرحال پھر آپ کر سکتے ہیں. بھائی صاحب اس کے ساتھ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ امریکہ سے جو وینیزویلا امریکہ اور وینیزویلا اور پھر جو کچھ وینیزویلا کے ساتھ ہوا اور اس کے بعد اب تیل کی خریدی کا معاملہ جو بھارت کے ساتھ یا پھر بھارت کے سامنے جو آیا ہے اس کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے سب سے بڑی بات وینیزویلا ایک مقتدر جمہوری منتخب حکومت وہاں کے صدر کو بیڈ روم سے اس کی شریک حیات کے ساتھ اٹھا لیا جاتا ہے. اس پر ہندوستان ایک لفظ بہا اس میں کہ بھائی ایک مقتدر اب وینیزویلا ایک کالونی بن گیا اور کھلے عام بولا مجھے ان کے تیل کے چشموں کی ضرورت ہے. تیل کے چشمے لے لیے امریکن کمپنیاں پورے ہینڈ اوور کر لی. وہاں اپنے ایک پٹھو کو بٹھا دیے. جی جو صاحبہ آئی تھی دیکھیے. تو یہ اب اور آپ کو یاد ہوگا 2 مہینے پہلے ہماری ایک پرائیویٹ کمپنی آئل پروکیور کرنے والی ریلائنس کمپنی وہ آلریڈی وینیزویلا کے ساتھ امریکن کمپنی کے حوالے سے معاہدہ ہو گیا. وہاں سے ہم تیل بھی لانا شروع کر دیے. جی اب فارملی پرسوں کہا کہ نہیں اب ہم یہاں سے بھی تیل خریدیں گے. اس سے 5 دن پہلے مارکو روبیو آئے تھے. انہوں نے بھی کہا کہ اب امریکہ سے بھی تیل لیں گے. نہیں کیا معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا اور کتنی قیمت پہ لے رہے ہیں آپ. یعنی ایک تو وینیزویلا میں جو کچھ ہوا اس پہ ہم نے احتجاج نہیں کیا. خیر ایران پہ نہیں کیا ہوگا کچھ مصلحت ہوگی آپ کی کیونکہ آپ والد صاحب کے پاس گئے تھے نا 24 کو اپنے یعنی فادر لینڈ کو. والد صاحب آپ کے وہی تو خیر وہ ہو سکتی ریجن ہوتی. یہاں تو کون سے والد تھے آپ کے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کا جو یعنی کس کو آپ کر رہے ہیں ہندوستانی عوام کا پروٹیکشن کر رہے ہیں یا پھر اپنے کچھ چنندہ لوگوں کا پروٹیکشن کر رہے ہیں آپ. کون آپ کو جو ہے شریک ہے. کیوں آج لوگ جھنگر بن کے اب باہر نکل رہے ہیں. لوگ کس وجہ سے نکل رہے ہیں. یقین ایک کالر شاید ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. بھائی صاحب آر بی آئی نے جو کچھ معاشی ہماری صورتحال کو بیان کیا ہے مطلب آر بی آئی کر رہی ہے میں جاننا چاہوں گا آپ سے. دیکھیے آر بی آئی کی ریویو میٹنگ ہوئی تھی. سنجے ملہوترا اس کے گورنر ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ دیکھیے ایک تو انفلیشن ہائی ہو گیا سونے کے دام ایسے ہو گئے ڈالر سے جو ہمارا مقابلہ بہت پیچھے چلے گیا اور ریٹیل انفلیشن بہت زیادہ ہو گیا آپ کے. یعنی معمولی آپ چھوٹی چیز عام طور پر صبح میں جو ہے دودھ یا موز لینے جاتے آپ اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا چیز ہو رہی ہے. پیٹرول کا وغیرہ تو الگ معاملہ ہے چونکہ جی لیکن یہ جو اس پہ کہنا نہیں یہ سپلائی چین کی وجہ سے ہو رہا ہے. بولا بھائی سپلائی چین میں سمجھ سے باہر آتا ہوں ایسی کیا کہ ہم کو جو ہے دودھ اور موز وغیرہ کا باہر سے آنے کی ضرورت ہے کیا. یہ ڈومیسٹک کنزمپشن نہیں ہوتے کیا. چاول کھانے کا تیل کیا یہ باہر سے آنے کی چیز ہے کیا. ٹھیک ہے باہر کے آنے کی چیز آپ نے وہ تو کر دیا ٹھیک ہے. پھر پیٹرول گیس وغیرہ یہ جو چیزیں ٹھیک ہے ڈیزل وغیرہ یہ چیزیں ہم مانتے. سپلائی چین کی کیا ہے ایسی کیا. ٹھیک ہے کچھ یوریا وغیرہ جو باہر کی ہے ٹھیک ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن جو کھان پان کی چیزیں ہیں جو ہندوستان میں وافر مقدار میں اب دیکھیے گزشتہ دنوں بارش کچھ علاقوں میں ہو رہی سینکڑوں ہزاروں ٹن اناج تک وہ ہو گیا کیونکہ رکھنے کو جگہ نہیں تو سڑک پہ رکھتے ہیں لوگ. آپ دیکھیے جو حالت ہو رہی کتنے ٹارپولین لگائیں گے اس کے اوپر. کیا ٹارپولین سے وہ ہوتا ہے سکتا. تو یہاں 12 سال میں انہوں نے ہمارا اسٹاک رکھنے کے لیے کوئی بڑے گودام کوئی بڑے ویئر ہاؤس کوئی بڑی جو ہے جو کیپیسٹی بلڈنگ کی جو چیزیں نہیں بنائیں. صرف یہ جہاد وہ جہاد یہ ہو یہ گاؤں رکشک فنا رکشک یہ لنچنگ وہ لنچنگ یہ چیزیں اس میں یہ مسجد کے اندر یہ مسجد مندر یہ اس کے اندر یہ چیزیں ہیں اسی کے اندر ہم کو انوالو کر کے رکھا انہوں نے. پیپر لیک اور دیکھیے نظام تعلیم پورا میں دیکھ رہا تھا وہ 7th کلاس کی سی بی ایس ای کی اس میں 12th سینچری سے لے کے 19th سینچری تک مسلم پیریڈز غائب. تو میں سوچا بچہ ہے جب ہمارے پرائم منسٹر کو دیکھیں گا
لال قلعے سے جو پرچم لہراتے یہ کس نے بنایا پوچھیں گا، کوئی ذکر تو نہیں، میں کہنے پڑھائی نہیں بولیں گا والد یا ٹیچر بولیں گا نہیں نریندر مودی کا کارنامہ ہے. تاج محل کس نے بنایا؟ نہیں وہ بھی ہمارا ہی کارنامہ ہے. یہ سچویشن یہ نہیں تم کتنا قوم کو کیا یہ ورلڈ کمپیٹ کر سکتا ہمارا بچہ یہ جھوٹی معلومات، ایک طرفہ قسم کی چیز، تعصب کی بنیاد پر تعلیم. یہ اس لیے یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے انڈیا کی. میں آسٹریلیا کا ذکر کر رہا تھا، آسٹریلیا میں ہندوستانی نیشنل اپنی ہندوستانیت کی چھپا رہے ہیں، شناخت چھپا رہے ہیں. کوئی مالدیپ بول رہا، کوئی فلاں بول دے رہا، کوئی سری لنکا بول دے رہا، چونکہ ایک جیسی چہرے ملتے ہیں نا، اپنے آپ انڈینس نہیں بول رہے ہیں. اتنی تذلیل ہو رہی ان کی. گزشتہ دنوں وہ گاؤں رکشک بل کے وہاں شروع کرے، اس پہ اتنا ببال وہاں کے لوگوں کا. ارے بھائی گائے تمہاری ماں ماتا ہوگی تو وہاں ہوگی، یہاں کہے گا. تو یہ اس حد تک پوری دنیا میں جتنی بدنامی کی، میں سمجھتا ہوں کہ میرے شعور میں آنے کے بعد سے میں نے دیکھا کہ ہندوستانیوں کی جو درگت بن رہی ہے ساری دنیا میں، وہ بس یہ حکومت ذمہ دار ہے اس کے لیے. جی ایک اور کالر شاید جڑ چکے ہیں. السلام علیکم بھائی صاحب. امریکہ ایران کے درمیان جو کچھ کشیدگی چل رہی ہے، اور پھر دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی بربریت جو ہے غزہ اور لبنان میں جاری ہے. دیکھیے امریکہ اور ایران کے درمیان دھوپ چھاؤں چل رہی ہے. کبھی ہو رہا کہ نہیں اب ڈونلڈ ٹرمپ نہیں بالکل قریب ہے، معاہدہ ہوگا، فلاں ہو جائے گا، یہ ہوگا، میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں، فلاں ہوں، یہ باتیں ہو رہی ہیں. پھر اس کے بعد ایک جزیرے پہ ان کے حملہ کر دیتے، اس کے جواب میں انہوں ان پہ حملہ کر دیتے. پھر یہ بھی چیزیں ہو رہی ہیں، کچھ ڈمی اٹیکس بھی ہو رہے ہیں، یعنی ایکچولی کوئی اور کر رہا ہے، ان کا نام پہ آ جا رہا ہے. اور اس دوران میں وہ میڈیٹر اپنے آدمی کو، بندے کو تہران بھیجا رہا، کبھی ادھر بھیجا رہا، کبھی ادھر. ابھی دیکھیے آج بھی ایک ان کا جو ہے میڈیٹر کا مندوب جو ہے تہران میں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مستقل مزاجی نہیں ہے. دوسری طرف بربریت کھلے عام چل رہی ہے. دیکھیے لبنان میں جس قسم سے جو قتل عام شروع ہوا ہے، وہاں بھی غزہ کی ایک تصویر بتائی گئی. ٹیربل کے علاقہ ہے، پورا تباہ کر دیا گیا، وہ پورا ساؤتھ لبنان کا علاقہ ہے. اور آپ 35 کلومیٹر اندر تک گھس گئے. ایک بڑے قلعے کو، بٹ فٹ کا نام کا قلعہ جو ہے، فورٹ ہے، اس پہ جو ہے آپ جا کے لگا دیے، پرچم لگا دیے. اور وہاں کا صدر بولا نہیں ہم کر لیتے، ایران کو کیا بولنے کی ضرورت ہے. ارے تو چوڑیاں پہن کے بیٹھا کیوں رے بھائی؟ وہاں تیرے ملک کی حفاظت کون کر رہا وہاں؟ فوج کو کیا چوڑیاں ڈال کے بٹھایا؟ تو غزہ میں تو خیر قتل عام دیکھیے کیسے شادی کا جوڑا دیکھیے، شادی کے منڈپ پر دلہن جو ہے ہتھیلی میں سرخ وہ مہندی ویسی سے ہوتی ہے، ویسی دکھا مجھے بھی، پوری بیٹھی ہوئی ہے. وہ شہید ہو گیا بیچارہ. آپ اندازہ لگائیے، وہ ویڈیو آیا الجزیرہ میں، دیکھیے آپ. کہاں جانا دیکھیے. کبھی عام دنوں میں مارتے تو چل جاتا. خوشی کا منا رہے ہیں. اب کچھ دیر میں خطبہ نکاح ہونے والا ہے، رسم ہونے والی ہے پوری وہ شادی کی، اور وہ بیچاری کیسی نا امید کر کے رہ گئی. تو یہ بربریت پہ کوئی بولنے والا نہیں. نہ میڈیٹر بولتا، نہ کچھ کرتا. بولتا میڈیٹر میں نیوکلیئر پاور کا ہوں، فلاں ہوں، تو رکھ لیا، وہ محراب میں رکھنے کے لیے رکھا ہوں نہیں. بھائی صاحب ایک کالر بہرحال ہمارے ساتھ کالر شاید ڈراپ ہو گئے. میں سب جاننا چاہوں گا کہ زیلنسکی نے جس طرح سے مطلب جو کچھ ہوا یوکرین اور رشیا کے درمیان، اب راست طور پر ملاقات کرنا چاہتے تھے، لیکن پوتین نے جو ہے اس کو مسترد کر دیا. دیکھیے دراصل کیف پہ جو حملے ہو رہے ہیں گزشتہ 4-5 دن سے کافی حملے شروع ہو گئے. ایک دن میں 658 یعنی 658 ڈرونز حملے ہوئے، 77 میزائلس حملے ہوئے. یعنی پورا وہاں کی دارالحکومت کو پورے طریقے سے وہ کر دیا گیا، اور لوگوں کو شیلٹر کے لیے جگہ نہیں ہے. یہ بری حالت ہو گئی. تو اس کے بعد خیر یہ بھی کچھ وار کرے، ویسی بات نہیں ہے، مگر اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا جتنا یوکرین کا ہو رہا ہے. ایسے میں انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ راز بات کرنا چاہتا ہوں، بلکہ خط کی توثیق بھی ہوئی کہ ہاں خط ملا ان کا. پوٹین نے کہا کہ نہیں اب یہ خط سے کچھ ہونے کا نہیں ہے، آپ کا خط جو ہے یہ کچھ ہم جو پہلے سے کنڈیشن رکھیں اسی بنیاد پر اگر ہے تو آپ سے ملاقات کرنے سے بھی کچھ معاملہ نہیں ہو سکتا. ہماری پہلے ہی شرائطیں آپ کو دی جا چکی ہیں، لہٰذا یہ ٹھکرا دیا. تو اب زیلنسکی کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب یہ صرف امن کا نہیں ہے، جنگ سے ہی ماننے والا ہے. تو اب اور اضافہ ہوگا.
جب یہ خط گیا تھا تو ڈونلڈ ٹرمپ بڑے خوش ہو گئے تھے، ارے میں بڑی تائید کرتا ہوں بھائی، چلو دونوں مل گئے تو بہت اچھا ہو جاتا، یہ معاملہ ہی ختم ہو جاتا. اب تم امید میں رہو بس یہی، کیونکہ تم خود ایک جو ہے نقض امن دنیا کو جو ہے امن کو جو ہے بگاڑنے والوں میں ہے، تو تم سے کیا امن کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ یقیناً. ایک کالر شاید ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. میں چاہوں گا کہ دوبارہ کریں جو کالر ٹرائی کر رہے ہیں ہمارے صاحب. اس کے ساتھ ہم کاؤ بیلٹ کی ریاستوں کا ہم نے ذکر کیا، جو حالات بنے ہوئے، جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اور جو ایک کمیونٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے مسلسل. آپ شرما رہے ہیں کیوں ایک کمیونٹی بول کے؟ آپ کھل کے بولیے. مسلمانوں کو، دلتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کھل کے بولیے، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ آپ کے خلاف کو کیس تو نہیں ہونے والا ہے. وہ ابھی تو بالکل تیار ہیں ہم جانے کے لیے. تو آپ دیکھیے، چونکہ جب سے یہ آن لائن کاکروچ موومنٹ شروع ہوا، ان کے حملے تیز ہو گئے مسلمانوں کے خلاف. اب دیکھیے اتراکھنڈ میں 250 مدرسوں کو سیل کر دیا گیا جی. اور وہاں کئی مقامات پر جمعے کی نماز پڑھنے نہیں دیا گیا. سنبھل، غازی آباد، یہ علاقوں میں دیکھیے دہشت کا عالم کر دیا گیا. سنبھل میں 4 دنوں میں 17 مساجد، قبرستان، خانقاہیں ڈیمالش کر دی گئی. کیا بولتا ہے، یہ کچھ مہاراشٹر میں بھی ہوئی ہیں مگر اتنی زیادہ نہیں. یہ سب سے زیادہ یہاں ہوئی اتر پردیش. گجرات میں بھی اب شروع ہو گیا. بنگال تو پوچھو نہ، وہاں بلڈوزر راج شروع ہو گیا وہاں بھی. آسام میں تو بھربریت ہو رہی ہے. ابھی جن کے نام SIR میں نہیں ہے، اب ان کو گھوسپیٹا قرار دے کے ہولڈنگ سینٹرز بنائے. پہلے ڈیٹینشن سینٹرز وہ الگ تھے، اب یہ ہولڈنگ سینٹرز بنا کے رکھے. اور ان کو، ان کے پاس جو بھی ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے تو ایلیجیبل ہے. کورٹ نے کہا کہ آپ نے نیکسٹ الیکشن میں وہ کیجیے. تو نہیں، ٹھیک ہے، نیکسٹ الیکشن تک آپ کو راشن، جو ویلفیئر کی اسکیم ہوتی نہیں دیں گے، آپ کو جو پینشن ہے نہیں دیں گے، آپ کا جو راشن ملتا ہے وہ نہیں دیں گے. ارے بھائی ہم تو جائز لوگ ہیں، کورٹ نے ہم کو جائز بنا دیا، لیکن ہمارا نام فہرست میں نہیں ہے. نہیں، وہ ہم نہیں جانتے. اس حد تک بربر، چونکہ کاکروچوں کے ڈر سے اور ظلم شروع کر دی. تو ٹھیک ہے، چلیے یہ بھی دیکھیں گے، ایسا بھی ہندوستان میں دیکھیں گے. اور صاحب آخری سوال وہ تلنگانہ کے حوالے سے. تلنگانہ نے یوم تاسیس منایا 2 جون کو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب کیا امید تھی 2 جون کو لے کر، اور عوام کو کیا ملا، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا. دیکھیے، وہ ہمارے صحافیوں کو خیر ویسے مجموعی طور پر سارے لوگوں کے لیے نا امیدی ہوئی. تو ایک ہمارے دوست، آپ کے بھی دوست ہیں، انہوں نے ایک جو ہے میسیج دیا. بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، بلکہ ہاں. تو ویسی بات ہوئی کہ بڑی توقع تھی لوگوں کو کہ سماج کے مختلف، صحافی نہیں بلکہ سماج کے مختلف طبقات، ہم بھی یعنی صحافی بھی سماج کا ایک حصہ ہیں، لیکن تمام طبقات کے لیے کچھ نہ کچھ اعلان کی توقع کی جا رہی تھی. وہ سوائے اندرا اسکیم کے، جو وہ تو پہلے سے طے شدہ اسکیم تھی، اس سے ہٹ کر کوئی دوسری چیز سامنے نہیں آئی. بس پچھلی سرکار کو گالیاں دینا، پھر اپنی بات کرنا، تو یہی چیز ہو گئی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یوم تاسیس پہ ٹھیک ہے، اب کسی کی سالگرہ ہوتی ہے، کسی کی اینیورسری ہوتی ہے، جو بھی ہوتی ہے، تو لوگ کم از کم کیک وغیرہ سے کھا کے کرتے ہیں. یہاں کیا ملا ہے؟ کیک میں حصہ کس کو مل رہا ہے؟ صرف پالیٹیشین کو، رولنگ کلاس کو، انہیں کو مل رہا ہے. عوام صرف دیکھتے رہیں گے. آپ کیک کاٹیں گے، آپ کھائیں گے، آپ جشن منائیں گے، اور ہم وہیں نظارہ کرتے رہیں گے. تو کیا تلنگانہ کے عوام کو کیا ملا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خالی بس جشن منانے سے کچھ ہونے کا نہیں ہے. جشن عمارتوں کو جو ہے روشنی ڈالی گئی، تاریخی عمارتیں، خود یہاں چہار مینار کے پاس دیکھیں آپ، روشنی، کمانوں کے پاس روشنی، یہ تو ہوئی اس کی بات ہے. لیکن عوام کو ملا کیا اس کے بارے میں؟ تو بہت سے سوال ہیں. تو خیر دیکھیں، ہم تو امید کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے، جو انہیں عوام کے تئیں جو کام کرنا ہے وہ کام کریں. ٹھیک ہے، آپ بھی جشن منائیں، ایسا نہیں ہے ہمارے پیسوں پہ جشن مناتے نا. آپ کو جو کیک آتا ہے وہ ہمارے پیسوں سے ہی آتا ہے. ہم تو محروم رہتے ہیں، کھا کر نہیں کھا سکتے ہیں. آپ کھا کر جو ہے انجوائے کیجیے. جی بھائی صاحب، آخری سوال وہ سینسس کے حوالے سے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ SIR کے حوالے سے تلنگانہ میں. دیکھیے، SIR کا عمل اب شروع ہو چکا ہے. 25 سے 24 جولائی تک، یعنی 25 جون سے 24 جولائی تک BLOs گھر گھر آئیں گے. جنہوں نے اپنی میپنگ کی ہے، جن کے کاغذات برابر ہیں، وہ جیسا کہ ابھی حیدرآباد کے جو پرانے شہر اور دیگر علاقوں میں بیرسٹر ویسی گھر گھر جا رہے ہیں، جیسا کہ الیکشن کیمپین میں جاتے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میپنگ نہیں ہوئی تو ہمارے ہیلپ ڈیسک ہے، اس سے استفادہ کرو.
اور جن کی میپنگ ہو چکی ہے ان کے 2 فوٹوز بھی تیار رکھو، ان کو لگاؤ، جب یہ BLOs آئیں گے تو ان کو دے دینا. تو یہ شعور بیداری ہے، چونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ آپ کی جو کٹنگ ہوگی وہ حیدرآباد سے کٹنگ ہوگی ہے، اور 30 لاکھ سے زیادہ ووٹ کٹ ہونے والے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے ریاست کے اندر. تو دیکھیے اب دیگر علاقوں میں ہم کانگریس کو BRS کو بھی ایکٹیو دیکھ رہے ہیں، لیکن بہت دیر ہو گئی ان کو ایکٹیو ہونے میں، جب سے منڈی سے 1-2 مہینے سے میں سمجھتا ہوں کہ کام شروع کر چکی تھی. تو خیر جو بھی ہو، اس میں رہی بات مردم شماری کی، مردم شماری کا عمل بھی جو ہے شروع ہو چکا ہے. جو سیلف انومریشن کا کام وہ تو پہلے 10 مئی کو ختم ہو چکا تھا، ابھی ہے اب یعنی گھر پر آ کے جو ہے انومریشن کرنے کا، تو اس کے ساتھ تعاون کیجیے. جو سوال ہے، ویسے کئی سوال ایسے بھی ہے جو متعلقہ نہیں ہے، لیکن سرکار نے اپنی مرضی سے اس میں جو ہے کچھ سوالات بھی کر دیے ہیں. تو خیر جو بھی ہو اس کا جواب دیجیے. اس پر بھی جو ہے کافی ریئیکشن آ رہا ہے کہ جو غیر مطلوبہ چیزیں ہیں وہ کیوں پوچھا جاتا ہے. عوام کی گنتی کر رہے ہیں کیجیے، لیکن اس کے ساتھ گنتی کے ساتھ یہ چیزیں اور خیر یہ بات بھی صحیح ہے کہ دستور کے طور پر کہ یہ جو ریکارڈ ہے وہ کسی بھی ایجنسی کے لیے یا کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا، لیکن کیا کر سکتے ہیں. دستور ملک میں دستور کو کون مان رہا ہے، قانون کو کون مان رہا ہے، کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ کا جو دیا ہوگا مواد کہیں وہ استعمال میں نہیں ہوگا. تو یہ ایک بڑی سوال ہے، لیکن آپ ضرور تعاون کیجیے، خاص کر یہ SIR کے حوالے سے اور ہمارے جو سینسس ہے سینسس کے حوالے سے. جی بھائی صاحب، اب آگے کے حوالے سے مطلب جس طرح سے آپ نے کہا، تو یہ جو عمل جو آگے بڑھ رہا ہے، اب بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے میپنگ کروا لیے ہوں، بہت سارے ابھی نہیں کروائے ہوں، تو اگر تاخیر مزید ہوتی ہے تو مطلب اس حوالے سے بھی تھوڑا سا روشنی ڈال دیں کہ صرف کیا یہ ووٹنگ کا معاملہ ہے، ووٹر لسٹ کا معاملہ ہے؟ دیکھیے بظاہر میں اسفاق قریشی چیف الیکشن کمشنر رہ چکے ہیں، وہ ایک سیمینار میں یہاں بات کر رہے تھے کہ یہ بالکل قانونی دستوری طور پر بھی یہ چیز نہیں ہو سکتی، کیونکہ ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کا جو معاملہ ہے وہ پھر اس کی تیاریوں سے متعلق ہوتا ہے، شہریت کے بارے میں یا پھر اس کے بارے میں اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا یہ چیزیں کرنے کا. تو خیر وہ اپنا بات انہوں نے رکھے ہی بات، لیکن میں ایک نمبر دیتا ہوں 1950. یہ آپ کو اگر آپ نے میپنگ نہیں کی یا آپ نے کہیں وہاں کوئی آپ کو ہیلپ نہیں کر پائے تو یہ نمبر پر اپنی شناخت کے ذریعے آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں. آپ کے ہاں اگر BLOs نہیں آئے تو یہ نمبر پہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں علاقوں میں BLOs نمبر نہیں آئے ہیں، ان پر آپ بات کر کے اپنا نام وغیرہ دے سکتے ہیں. تو الیکشن کمیشن کے جو ہمارے اسٹیٹ کے آفیسرس ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے، جو حقیقی ووٹرس ہیں وہ ان کو بچانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، جو حقیقی نہیں ہے تو اس کے بارے میں ہم بات بھی نہیں کریں گے. یقیناً جو لوگ گزر چکے ہیں یا جو لوگ مائگریٹ ہو چکے ہیں، جن کے کہیں اور دوسری جگہ نام ہوں گے یا آندھرا میں، جیسا کہ بہت سے لوگ ادھر کے ادھر ہوتے رہتے ہیں، ہندوستان بڑا ملک ہے، تو وہ اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو لوگ حقیقت میں شہری ہیں، اب اس کو یہ کہا جا رہا ہے، جیسا کہ اب دیکھیے بنگال اور آسام میں دیکھ رہا ہوں میں، ایون بہار میں بھی جن کے نام نہیں ہیں، وہاں کی حکومت خیر کاؤ بیلٹ کی اسٹیٹ سے وہاں الگ ہو سکتا ہے معاملہ، ان کو جو بینیفٹس ہوتے ہیں جیسا کہ اب آسرا پینشن ہوتا ہے یا راشن کارڈ ہوتا ہے اس سے محروم کیا جا رہا ہے. بلکہ بعض لوگوں کو تو ہولڈنگ ایریا میں رکھ کے نہیں ہے تم گھسپٹے ہے فلاں ہے، خاص کر بنگالی اسپیکنگ کے لوگوں کے لیے. تو یہ ظلم تو ہوگا، چونکہ آپ کا نام دیکھ کر، آپ کی پہچان دیکھ کر. اور آپ دیکھیے انڈر کرنٹ کتنے ہمارے پڑوسی ریاستوں کے ہمارے ہندو بھائیوں کو دھڑا دھڑ، کئی خبر آ رہی ہے اس کی آپ کو، سٹیزنشپ کے کارڈ دیے جا رہے ہیں. گزشتہ دنوں یوگی گائے کے بارے میں ایک جلسہ کر رہا تھا، تو بولا جلسہ ہوا کیسا ہے؟ گائے کے بارے میں کہا تھا یہ تو ماتا ہے، جنم جنم کا ناتا ہے، فلاں ہے، ہم اس کے اوپر جو ہے کون سا راشٹریہ پشو نہیں بنائیں گے بلکہ. تو میں بولا بھائی یہ بات آئی کہاں سے؟ دیکھا تو وہ جلسہ ہے جس میں 100 سے قریب جو ہے مائیگرنٹس کو، ایون بنگالی مائیگرنٹس کو جو ہندو طبقے کے ہیں یا دیگر نان مسلمس ہیں، ان کو شہری کا سرٹیفکیٹ بانٹ رہا تھا. یہ اس کے آپ کے بارے میں تفصیل نہیں دی گئی، کتنے لوگوں کو جو اس طریقے کی ہو رہی، صرف نشان بنا جا رہا ہے مسلمانوں کے لیے. تو میں سمجھنے کہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس حد تک ظلم ہو چکا ہے. اس ظلم کے لیے آپ کس طریقے سے ایک حکمت عملی بنانا. آپ دیکھیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مومن کی جو ہے فراست سے وہ ہو، فراست رہی کہاں ہمارے پاس، حکمت عملی رہی کہاں ہمارے پاس. یہ سب ختم ہو گیا، ایک ڈھکوسلا ہو گیا، بیان بازیاں اخباروں کی، وہ بھی اردو اخبار میں ہوتا، ہم ہی پڑھ لینا، ہم ہی دیکھ لینا، اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں.
تو جب تک آپ اپنا مقام نہیں بنائیں گے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو مذہبی لیڈرشپ ہے یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ آگے آئے. جیسا کہ میں حج کے بارے میں بتا رہا تھا جی. کس طریقے کے اہانت آمیز ہم کے ساتھ سلوک کیا گیا حج کمیٹی کے ذریعے. ہمارے ایئرپورٹ پر ہمارے بیگیج کی چوری کی گئی. جی. چوری جو ہے زیباں کھول کے لاک کو توڑ کے. اس پہ کوئی آواز اٹھاتے ہیں؟ کوئی آواز نہیں اٹھانے والا. کوئی تنظیم کی طرف سے آواز نہیں اٹھ رہا ہے. آپ جا کے انٹرویو لیجئے جو حجاج کرام واپس آئے ہیں جی. ان کے ساتھ. خیر ادھر کیا ہوا الگ سوال ہے, کیسے بلڈنگیں ملی, بنا لفٹ کی بلڈنگیں لی گئی یہاں کی ہندوستانی حج کمیٹی یا ہندوستانی حکومت کی طرف سے, وہ مصیبتیں الگ ہیں. اب لوگ بعض علماء کہہ رہے ہیں نہیں وہ مصائب حج وہ بھی جو ہے آپ کی عبادت کا حصہ ہوتا ہے, شکایت نہیں کرنا. ارے وی آر پیڈ فار اٹ. اب الگ چیز ہے تو الگ شکایت نہیں ہوں گی. ہم اس کے پیسے دے چکے ہیں, ہم جو چیز آپ کی سروس لے رہے ہیں اس کی قیمت ادا کر چکے ہیں, پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں نہیں شکایت نہیں کریں. پتہ نہیں. تو جب تک آپ اپنے آپ کو اس طریقے رہیں گے, اسٹ نہیں کریں گے اپنے آپ کو, آپ اس طریقے سے نچلے کچلے جائیں گے. بہت بہت شکریہ مائی صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام آپ کے ساتھ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.